नअबुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौज़िज़ सामीईन, अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा टॉपिक है किस्सा हाबील व काबील। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि आप अहले किताब और पूरी उम्मत को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का किस्सा सुना दीजिए। और ये इरशाद इस हिकमत के तहत हुआ कि वाक़यात माज़िया और गुज़िश्ता अक़वाम की सरगुज़िश्त अपने दामन में अपनी सी इबरतें और नसीहतें रखती है। वही तारीख़ की असल रूह है और उनमें बहुत से अहवाल और वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिन पर मुख्तलिफ़ अहकाम शरिया की बुनियाद होती है। इन्हीं कवायद के पेश नज़र कुरान करीम का असलूब हर जगह ऐसा है कि मौका ब मौका कोई वाक़या बयान करता है और जिस पहलू से इबरत या नसीहत को नुमायाँ करना मतलूब होता है उसी मुनासबत से वाक़या की तफसील बयान कर दी जाती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का ये किस्सा इस असलूब हिकमत पर बयान किया जा रहा है। इसमें मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए बहुत सी इबरत हैं। इस किस्से में कत्ल नाहक की बुराई और उसकी तबाहकारी का बयान करके कौम को इस एतदाल पर लाना मकसूद है कि जिस तरह हक़ की हिमायत में और बातिल को मिटाने में कत्ल कताल से जी चुराना गलती है, उसी तरह नाहक कत्ल कताल पर इक़दाम दीन दुनिया की तबाही है। इस तमहीद के बाद इन दोनों बेटों का किस्सा जो सही रिवायात से साबित है अर्ज़ कर रहा हूँ। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा दुनिया में तशरीफ़ लाए और तवालिद व तनासिल का सिलसिला शुरू हुआ तो हर एक हमल से उनके दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। उस वक्त जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बजुज़ बहन भाइयों के कोई और न था और बहन भाई का आपस में निकाह नहीं हो सकता था, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की ज़रूरत के लिहाज से शरीयत आदम अलैहिस्सलाम में ये ख़ुसूसी हुक्म जारी फरमा दिया था कि एक हमल में जो लड़का लड़की पैदा हों वो आपस में हकीकी बहन भाई समझे जाएंगे और उनके दरमियान निकाह हराम करार पाएगा। अलबत्ता दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की पहले हमल से पैदा होने वाले लड़के से हकीकी बहन भाई के हुक्म में नहीं होंगे और उनके दरमियान रिश्ता अज़वाज जायज़ होगा। फिर ये हुआ कि पहले लड़के काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई वो हसीन व जमील थी और दूसरे लड़के हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की इतनी खूबसूरत नहीं थी। जब निकाह का वक्त आया तो हस्ब ज़ाब्ता हाबील की बहन से काबील की शादी और काबील की बहन की हाबील से शादी करार पाई। इस पर काबील नाराज़ होकर हाबील का दुश्मन हो गया। उसे ये बात नागवार गुजरी और इस पर इसरार करने लगा कि मेरे साथ जो बहन या जो लड़की पैदा हुई है वही मेरे निकाह में दी जाए। यहीं से हुस्न परस्ती की इब्तिदा हुई। जब शहवत और हुस्न परस्ती अकल पर गालिब आ जाती है तो अहकाम इलाही को वो पसे पुश्त डाल देती है और हमेशा हमेशा के लिए इंसान को खसारे और हलाकत के गड़े में डाल देती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शरई कायदे के मुवाफ़िक काबील की बात को कबूल न फरमाया और हाबील और काबील के दरमियान इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए ये फ़ैसला फरमाया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो लड़की उसके निकाह में दे दी जाएगी, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि कुर्बानी उसकी कबूल होगी जिसका हक था, यानी हाबील का। इस ज़माने में कुर्बानी की कबूलियत का यह इल्हामी दस्तूर था कि नज़र कुर्बानी की चीज़ किसी बुलंद जगह पर रख दी जाती और आसमान से आग नमूदार होकर उसे खा जाती। जिस कुर्बानी को आग ना खाए
تو یہ علامت اس کے ناقبول ہونے کی ہوتی تھی۔ پس دونوں نے اپنی اپنی قربانی کی تیاری شروع کر دی۔ حابیل نے جو مویشیوں اور بکریوں والا تھا، اپنے ریوڑ سے ایک بہترین دمبا اللہ تعالیٰ کی نظر کیا۔ قابیل کاشتکار تھا، اس نے بہت سی ردی قسم کے غلہ کا ایک ڈھیر پیش کیا اور دل میں یہ خیال چھپائے رکھا کہ میری قربانی قبول ہو یا نہ ہو، مجھے پرواہ نہیں، حابیل کسی صورت بھی میری بہن سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مختصر یہ کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر جا کر رکھ دی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی جوں کی توں پڑی رہی، اور اس طرح قبولیت قربانی کا شرف حابیل کے حصے میں آیا۔ اس پر قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی اس توہین کو کسی طرح بھی برداشت نہ کر سکا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے حابیل سے صاف کہہ دیا کہ تو اس لڑکی سے نکاح کرنے سے باز آ جا، ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ جو لوگ غرض کے دیوانے ہوتے ہیں وہ سوائے اس کے کچھ نہیں جانتے، جس طرح بھی ہو سکے ان کی خواہش پوری ہو، اور جو کوئی اس کے پورا ہونے میں رکاوٹ ڈالے اسے کسی نہ کسی طرح اپنے راستے سے ہٹانے کی سرتوڑ کوشش کرتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، رشوتیں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، غرض کے کسی بات سے نہیں چوکتے، اور ثواب و حرام، حلال غرض کے تمام قواعد و ضوابط کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ قابیل نے اسی طریقے کی بنیاد ڈالی۔ اس کی خواہش، حسن پرستی اور جوش حسد اور غیظ و غضب نے اس کو باولا اور اندھا بنا دیا تھا۔ اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے اور پھر اپنی مراد حاصل کرے۔ بالآخر اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا، میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، تاکہ اپنی مراد کو نہ پا سکے۔ حابیل نے اس وقت بھی غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایک اصولی بات کہی جس میں اس کی ہمدردی اور خیر خواہی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار کے عمل کو قبول فرمایا کرتے ہیں۔ اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہو تو تمہاری قربانی بھی قبول ہوتی۔ تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قابیل یہ سن کر اپنی نیت کے کھوٹ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے حابیل پر حسد کرنے لگا۔ حاضرین محترم، یاد رکھیں، جب آدمی پر حسد کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو اپنی کوتاہیاں اور نالائکیاں نظر نہیں آتیں، بلکہ وہ اپنی ناکامیوں کے تمام اسباب دوسروں کے اندر ڈھونڈتا اور تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو کوئی خاص نعمت عطا فرمائی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حسد نہ کرے، بلکہ اپنی محرومی کو کوتاہی اور اپنے گناہوں کے سبب سے سمجھ کر ان سے تائب ہونے کی فکر کرے، اور دوسرے کی اس نعمت کے زوال کی فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اس نعمت کی استدعا کرے۔ اسی میں اس کا فائدہ ہے۔ اس میں وہ حسد جیسے گناہ سے محفوظ بھی رہے گا اور اپنے دوسرے گناہوں سے تائب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما کر اس پر اپنے رحم و کرم کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا دار و مدار تقوی پر ہے۔ جس میں تقوی نہیں اس کا عمل قبول نہیں۔ حابیل نے قابیل کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو تم میرے قتل کے در پہ کیوں ہو گئے ہو، حالانکہ اس میں نہ تو قصور میرا ہے نہ اللہ تعالیٰ کا، بلکہ سراسر قصور تمہارا اور تمہاری نیت کا ہے۔ اگر تمہیں قربانی کے رد ہونے کا غم و غصہ ہے تو تقوی کی فکر کرو، نہ کہ میرے قتل کی۔ معلوم ہوا کہ عمل کا دار و مدار اخلاص اور تقوی پر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا،
تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا عمل بھی قلیل نہیں ہوتا۔ جو عمل قبول ہو جائے وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات اگر یقینی طور پر طے ہو جائے کہ میری ایک نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو گئی تو میرے لیے وہ نماز ساری دنیا میں موجودات دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کو یا عمل کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے۔ مختصر یہ کہ حابیل نے جب یہ دیکھا کہ یہ مجھے قتل کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے تو اس نے کہا، اے بھائی، میں تو کسی طرح بھی تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جس نے مجھ کو اور تم کو دونوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جس نے ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام کی ہدایت فرمائی ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا گناہ تمہارے سر ہوگا، پھر تو دوزخیوں میں سے ہو جائے گا۔ مگر قابیل نے حابیل کی ایک نہ سنی، اس کے حسد نے اس کو بالآخر اپنے بھائی کے ہولناک قتل پر آمادہ کر ہی لیا۔ قدرت نے انسان کے اندر ایک نفس لوامہ ودیت فرمایا ہے جو اس وقت تک احتجاج کرتا رہتا ہے جب تک مختلف تعویلوں اور بہانوں سے آدمی اس کی زبان بند نہ کر دے۔ قابیل کو بھی اس مرحلہ سے گزرنا پڑا، لیکن بالآخر اس کے حسد اور حسن پرستی کے جذبہ نے اس کو اس ہولناک جرم میں آمادہ کر ہی لیا۔ یاد رکھ لیجئے کہ ابتداً ہر جرم کو اس طرح جھجک پیش آتی ہے، لیکن جب وہ جرم پہ جرم کیے چلا جاتا ہے تو وہ جرائم کرنے میں بالکل بے باک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی کشمکش انسان کے سامنے آزمائش کا ایک میدان کھولتی ہے جس میں نامرادی اور فتح مندی دونوں کے مواقع اور امکانات موجود ہوتے ہیں۔ اگر انسان اس کشمکش میں اپنے نفس کو زیر کر لے تو وہ فتح مند ہو جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے نفس سے شکست کھائی اور اس کا نفس اس پر غالب آ گیا، اور اسی وجہ سے وہ نامراد و ناکام ہو گیا۔ جب قابیل نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے حابیل قتل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کس طرح قتل کرے۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے اور جس نے قسمیں کھائی کہ میں ضرور بنی آدم کو اغوا کروں گا اور سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، اسے اپنی پرانی دشمنی کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ بھیس بدل کر قابیل کے سامنے آیا اور ایک پرندے کو پکڑ کر پرندے کا سر پتھر پر رکھا اور اوپر سے دوسرا پتھر دے مارا۔ اس طرح قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اب قابیل اس تلاش میں تھا کہ وہ بھی موقع پا کر اپنے بھائی کو اس طرح قتل کر دے۔ چنانچہ حابیل ایک دن سویا ہوا تھا تو قابیل نے ایک بھاری پتھر اٹھا کر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اور اسی لمحے اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ اس جرم کے ارتکاب پر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی اس قتل سے اس کو دین اور دنیا دونوں میں خسارہ ہوا۔ دنیا کا نقصان یہ ہوا کہ والدین ناراض ہوئے اور بھائی جیسا ساتھی اور مددگار کھو بیٹھا، اور قیامت تک کے لیے بدنام اور رسوا ہو گیا۔ اور آخرت کا خسارہ یہ ہوا کہ اس ظلم اور قطع رحمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، اور قطع رحمی کا بانی ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کی سزا کا مستحق ٹھہرا۔ اور ایک خسارہ یہ ہوا جو حدیث مبارکہ میں ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں ان کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیا میں ملتا ضرور ہے۔ ایک تو کسی کا حق مارنا اور دوسرا رشتہ داروں کو ستانا، جس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ قابیل نے یہ دونوں ہی جرم کیے، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے
تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ ان احادیث سے یہ حقیقت ہم پر آشکار ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، تاکہ وہ کل کو بدکاروں اور ظالموں کے لیے نئے حربے کا کام نہ دے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی اس گناہ کا برابر حصہ دار بنتا رہے گا۔ گناہ بہرحال گناہ ہے، لیکن گناہ کی ایجاد ہمیشہ ہمیشہ کا وبال سر پر باندھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ مقتول قاتل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن محض تقوی اور خوف خدا نے اس کو دست درازی کرنے سے روکا، جو خدا کے نیک بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر باغیوں نے چڑھائی کی، آپ قطعاً مظلوم تھے، بے گناہ تھے، آپ کے خلاف طوفان برپا ہوا، گستاخیاں کی گئیں، لیکن آپ صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے۔ آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی درخواستوں کے باوجود ان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ باغیوں کا مقابلہ کریں۔ آپ نے صبر اور شہادت کو ترجیح دی، لیکن اپنی اس خواہش پر سختی سے کاربند رہے کہ امت محمدیہ میں باعث کشت و خون کا آغاز میرے ہاتھوں سے نہ ہو، چنانچہ فتنہ پروروں کے مقابلہ کی بالکل اجازت نہ دی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والے فتنہ کی خبر دے دی تھی اور یہ وصیت فرما دی تھی کہ اس وقت آدم کے بیٹے کی مانند ہو جانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک خلعت یعنی خلافت پہنائے گا، تو لوگوں کے کہنے پر اسے مت اتارنا۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں ہونے کے باوجود خلافت سے دستبردار نہ ہوئے اور باغیوں سے قتال بھی نہ کیا، اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے جان دے دی، اور صبر و تحمل میں حابیل کا نمونہ بنے رہے، اور امت کے لیے یہ بہترین رہنمائی فرما گئے کہ چاہے جان کی قربانی دینی پڑے، کسی گناہ کی ایجاد نہیں کرنی چاہیے، ورنہ قیامت تک اس کا برابر حصہ دار بننا پڑے گا۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا مقبول ترین بندہ تھا اور قابیل بارگاہ الہی سے راندہ گیا تھا، اس لیے ضرورت تھی کہ حابیل کے پاک جسم کی توہین نہ ہو، اور نسل آدم کی کرامت و بزرگی قائم رکھنے کے لیے مردوں کو دفنانے کی سنت قائم ہو جائے۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ کوئی آدمی یا کوئی انسان مرا نہ تھا، اس لیے قتل کے بعد قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلا انسان مردہ تھا۔ لاش کو کھلے میدان میں پڑا دیکھ کر درندوں نے کھانا چاہا تو قابیل نے مجبوراً اس لاش کو کاندھے پر اٹھایا اور مارے مارے پھرتا رہا۔ حیران بھی تھا کہ لاش کو کہاں پھینکے۔ آخر اللہ رب العزت نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنی چونچ میں ایک مردہ کوے کو اٹھا کر لایا، پھر اس نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدنا شروع کیا اور ایک گڑھا بنایا، اس میں اس مردے کوے کو ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کے برابر کر دیا۔ قابیل نے یہ تمام منظر دیکھا، اس وقت اسے افسوس ہوا کہ اس میں تو کوے جتنی بھی سمجھ بوجھ نہیں جو بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیتا۔ کوے نے اس کو یہ تدبیر بتلائی کہ وہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپائے، دوسروں کی نظر نہ پڑے اور اس کا جرم افشاں نہ ہو۔
کوے کے اس سیانے پن کو دیکھ کر قابیل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے میری کم بختی، میں کوے سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا۔ مجھے اتنی تدبیر بھی نہیں سوجی کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈھانپ دیتا۔ چنانچہ اس بے وقوفانہ حرکت پر اس کو بڑی ندامت ہوئی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنے ضمیر کی آواز کی پرواہ نہیں کرتے، وہ کوے سے الہام حاصل کرتے ہیں اور جرم کرنے کے بعد اعتراف اور ندامت کی بجائے اس کو چھپانے کی تدبیریں کرتے ہیں۔ سنت اللہ یہی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی آیات، ان کے احکام اور ان کی تنبیہات سے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا ساتھی بن کر اس کو اس کی خواہشات کی وادیوں میں ٹھوکریں کھلاتا پھرتا ہے۔ اس چیز کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، یعنی جو خدائے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا شب و روز کا ساتھی بن جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اگرچہ حابیل نے قابیل کو بڑی مؤثر اور دل نشین نصیحتیں بھی کیں، لیکن اس کا دل ذرا بھی نہ پسیجا۔ جب وہ اپنی اس سنگ دلی کا مظاہرہ کر چکا اور خدا کے غضب و عذاب میں گھر گیا تو اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے قابیل کا بدن، جو اپنے حسن و جمال میں اپنی مثال آپ رکھتا تھا، کالا پڑ گیا۔ اس ناحق خون ریزی کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز متاثر ہوئی۔ درخت خاردار ہو گئے، کھانے سڑنے لگے، پھلوں میں ترشی پیدا ہو گئی، پانی شور زدہ ہو گیا، زمین غبار آلود ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک ہنسے ہی نہیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ حابیل اور قابیل کا قصہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حابیل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قابیل سے جو گناہ سرزد ہوا اور جو اس نے تعویلات اور جو کارنامے کیے، اللہ پاک ان سے ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to my channel and also press this bell icon.